बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे सेमेस्टर के अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला खैरियत से रखे। एमफिल उर्दू के दूसरे सेमेस्टर में एक पर्चा तनकीद है, जिसमें मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ में भी हाज़िर हूँ उस कोर्स को पढ़ाने के लिए। तो तनकीद के जो बुनियादी मबाहिस हैं, तनकीद के पर्चे में कुछ चीज़ें हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में अर्ज़ किया था मैंने कि तनकीद क्या है, इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी को देखने की कोशिश की थी। और आज हम तनकीद के बारे में कुछ उसकी तारीफ़ों के बारे में देखेंगे और तनकीद पर कुछ बुनियादी गुफ्तगू मज़ीद करेंगे ताकि आप पर वाज़े हो जाए कि तनकीद क्या होती है। और फिर अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह तनकीद का जो मनसब है और तशरीह, ताबीर, तज्ज़िया और मुहाकमा, उस तरफ इंशाअल्लाह हम चले जाएंगे। तो तनकीद दरअसल इंसान के फ़ितरी ज़ौक़ और जुस्तजू का नाम है, जो नई बातों की दरियाफ़्त, चीज़ों का इल्म हासिल करने और इसको बयान करने के जज्बे से होती है। तनकीद ख़ुद एक अदब और आर्ट है जो अदब के मुतल्लिक़ लिखा जाता है। तनकीद ख़ुद एक बज़ाते ख़ुद भी एक अदब है, एक आर्ट है। ये नहीं है कि ये सिर्फ़ अदब पर लिखा जाने वाला कोई एक अलग कोई चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये ख़ुद एक अदब है जो अदब के मुतल्लिक़ लिखा जाता है। इसमें किसी चीज़ के दोनों पहलुओं को परखने का काम लिया जाता है। इसलिए किसी चीज़ पर नक़्दो जिरह इस सूरत में मुमकिन हो सकती है जब नक्काद के जहन में इस चीज़ के बरअक्स भी मौजूद हो कि उस चीज़ का दूसरा रुख नक्काद के सामने जब होगा तो वो फिर सही अपनी राय कायम कर सकेगा। तनकीद की तारीफ़ क्या है? दो तीन तारीफ़ें मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन और नाक़िदीन की मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मज़ीद आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ नाक़िदीन ने इसकी क्या तारीफ़ें की हैं। इस बारे में एक दो किताबें भी मैं ग्रुप में उनके नाम भेजूँगा आज इंशाअल्लाह। आप उन किताबों का मुताला भी ज़रूर फ़रमाएँ और उनसे तनकीद की बुनियादी बातें पढ़ने और सीखने की कोशिश करें। एक हमारे नक्काद हैं एडमंड गोस, उन्होंने तनकीद के बारे में लिखा है, किसी अदब पारे या फ़न पारे के ख़साइस यानी क्वालिटीज़ और कीमत वैल्यू के बारे में मुहाकमा करने या फ़ैसला सादिर करने का नाम तनकीद कहलाता है। अब एक तारीफ़ I.A. रिचर्ड्स ने की है। वो कहते हैं कि तनकीद का काम किसी मुसन्निफ़ के काम का तज्ज़िया, इसकी मुदल्लल तौज़ीह के बाद इसकी जमालियाती कदरों के बारे में फ़ैसला सादिर करना है। T.S. इलियट लिखते हैं, तनकीद फ़िक्र का वो शोबा है जो या तो ये दरियाफ़्त करता है कि शायरी क्या है, इसके मनासिबो वज़ाइफ़ और फ़वाइद क्या हैं, ये किन ख्वाहिशात को तस्कीन पहुँचाती है, शायर शायरी क्यों करता है और लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, या फिर ये अंदाज़ा लगाता है कि कोई शायरी या नज़्म अच्छी है या बुरी। तो ये उन्होंने तनकीद के बारे में कहा है कि तनकीद ये होती है। अब एक राय जो है डॉक्टर वज़ीर आगा की है कि तनकीद क्या है या तनकीद का फ़न क्या होता है, तनकीद निगारी क्या है।
وہ لکھتے ہیں کہ تنقید نگاری ایک فن ہے، فلسفہ و جمالیات کی طرح، جس کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ صدیوں کی روایات اس کا سرمایہ ہیں، جس کے پس منظر میں وہ ہمیشہ ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی ہے، اور آج بھی اس کو تمنا ہے کہ وہ اپنے لیے ترقی کی راہیں نکالے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کو آرٹ کی منزل تک پہنچنے میں بہت عرصہ لگا ہے، اور اس سلسلے میں اس کو بیسیوں صحراؤں کی خاک چھاننی پڑی ہے، لیکن آج اس کو آرٹ کہتے ہوئے کسی کو بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ اب تنقید کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دو تین مثالیں ہیں جس سے ہمیں تنقید کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ تنقید کیا ہوتی ہے۔ اس میں ایک پہلی مثال یہ ہے کہ کسی پھلواری میں، کسی باغیچے میں مختلف خودرو جھاڑیاں آزادانہ پھیل جاتی ہیں، اور اصل پھلواریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی، وہ کوئی جگہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ اب جیسے ایک باغ میں باغباں کا ہونا، مالی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ روشوں کو درست رکھے، بیکار اور فضول جو جھاڑیاں ہیں، گھاس ہے، اس کو نکال دے، جو وہاں اصل پھول اور پودے ہیں ان کو رہنے دے، ان کی کاٹ چھانٹ کرے، اور خشک اور مردہ پتیوں کو درختوں کے تھالوں سے اور پھلواریوں کے تختوں سے نکال دے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک مالی یا باغباں باغ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو اس سے اصل چیز کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ پھلواریوں کو، جو ان کے اندر پھول ہیں، پودے ہیں، ان کو وہ تو بہتر ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما پہلے سے بہتر ہوتی ہے، جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں۔ وہ چونکہ زمین کی طاقت، پانی اور وہ ساری چیزیں وہ خود استعمال کر رہی ہوتی ہیں، اور جو اس باغیچے میں اصل چیزیں ہیں ان تک خوراک، پانی کم پہنچ رہا ہے۔ اب مالی نے وہ چیزیں صاف کر دیں، ان کو نکال دیا، تو اصل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہونے لگی، وہ زیادہ بہتر طریقے سے پھلنے پھولنے لگی۔ یہی مثال تنقید کی ادب میں ہے کہ یہ صرف عیب چینی نہیں کرتی، صرف نکتہ چینی کرنا تنقید کا کام نہیں ہے، بلکہ ادب پارے، شاعری ہو یا نثر، اس میں وہ اضافی چیزیں نکال دینا جو اس مثال سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا اصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا جو اصل کو بھدا بنا رہی ہیں، اس کی خوبصورتی کو ان کی وجہ سے ان کی خوبصورتی مان پڑ رہی ہے، ان چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب اس طرح ایک مثال ایک مصور کی ہے کہ جب وہ تصویر بناتا ہے تو بناتے وقت یہ خیال اس کے دل سے دور بالکل نہیں ہوتا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اصل کے مطابق ہے یا نہیں، یا جن جذبات و احساسات کو وہ اجاگر کرنا چاہتا ہے، پیش کرنا چاہتا ہے، وہ ہو سکے ہیں یا نہیں اس میں۔ اب جب وہ یہ عمل کر رہا ہے مصور، تو کیا وہ تنقید کے عمل سے نہیں گزر رہا؟ وہ ساتھ ساتھ مصوری بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ تنقیدی عمل سے بھی گزر رہا ہے۔ اس طرح ایک گائک، گانے والا اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اپنی ہر تان، ہر لے اور ہر سر پر اس خیال سے بالکل غافل نہیں رہتا کہ وہ اپنے مظاہرے میں کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام۔
اگر کہیں کوئی کمی بیشی اسے محسوس ہوتی ہے تو وہ فوری اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سامعین جو ہیں، جب وہ گا رہا ہے یا اس کے جو آلات ہیں بجانے والے، ان میں کہیں کوئی گڑبڑ بھی ہو تو وہ فوری اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ موسیقی بنتی ہی تب ہے جب آلات موسیقی جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر صحیح طریقے سے چل رہے ہوں اور بج رہے ہوں۔ اگر وہ سب اپنی مرضی سے بجانا شروع کر دیں تو وہ موسیقی نہیں ہے، وہ ایک شور ہے۔ تو یہ اب جب گائک یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی اس عمل سے گزر رہا ہے، وہ بھی تنقیدی عمل سے گزر رہا ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ناچنے والے کی لے لیں کہ جب کوئی مخصوص جذبات و احساسات میں ڈوبا ہوا کوئی راگ اس کے سامنے چھڑ جاتا ہے، وہ چھیڑتا ہے، تو یہ خیال کسی بھی وقت اس کے دماغ سے نہیں نکلتا کہ وہ ان مخصوص جذبات و احساسات کی تصویریں اسی طرح پیش کر رہا ہے کہ سننے والے واقعی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس رقص کے وقت جب وہ عمل کر رہا ہے، لیکن برابر ہی اس کے ذہن میں اس کو صحیح طرح بیان کرنے کا اور صحیح پیش کرنے کا ایک جو اس کو فکر ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ اسے لاحق رہتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو تنقید کے سلسلے میں تنقید کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور تنقید کے فن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کہ تنقید جو ہے، جو ہمارے ذہنوں میں تنقید کا تصور ہے، وہ بالکل اور ہے۔ جس طرح کسی یونیورسٹی کے معروف وائس چانسلر صاحب نے کہا تھا، ان کو تنقید کا کوئی کانفرنس، کوئی تقریب ہو رہی تھی، تو کہا گیا کہ آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تنقید کرنا اچھی بات نہیں ہے، کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو ادب میں تنقید اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں کہ تنقید صرف عیب تلاش کرنا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 4-5 مثالیں میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ جو عمل ہو رہا ہے موسیقی کا ہے یا رقص کا ہے یا ایک باغیچے کی مثال ہے یا جو وہ دوسری مثال میں نے مصوری کی دی تھی وہ ہے، تو اس میں کہیں بھی عیب کی طرف دھیان نہیں گیا، بلکہ وہ جو عمل ہو رہا ہے اس میں جو چیز بری معلوم ہو رہی ہے صرف اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ کہ اس کی نشاندہی کر کے جو اصل فن ہے، جو اصل تخلیق ہے، جو فنکار پیش کر رہا ہے، اس پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کا تعلق، تنقید کا تعلق اس سے، اس کی اچھائیوں سے نہیں۔ تنقید اچھائیوں کو بھی بیان کرے گی اور برائیوں کا بھی ذکر کرے گی، اس میں صرف برائیوں اور غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو تنقید کی تعریف اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کر دیے تھے۔ مزید کچھ کتابیں میں آپ کو ان کے نام بھیجتا ہوں، ان کتابوں کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں اور ان سے آپ کو یہ بنیادی مباحث جو ہیں تنقید کے، اس کی تعریف، اس کی تعریفیں، مثالیں، بہت کچھ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ اور صرف میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ صرف آپ نے یہ جو گفتگو ہے اس پر انحصار نہیں کرنا، یہ بہت ناقص ہے۔ آپ نے اپنے علم کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں آپ کو اور مل جائیں گی کہ تنقید کیا ہے اور لوگوں نے کیا آراء دی ہیں، تنقید کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، ادب میں تنقید کا کیا تعلق ہوتا ہے، ادب کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ گفتگو جو ہے تعبیر، تجزیہ، محاکمہ،
وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کروں گا. تب تک کے لیے